अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मौजूदा हुकूमत को कायम हुए तकरीबन एक साल से कुछ ऊपर अरसा गुजर चुका है और एक साल के तवील अरसे के बाद और इंतज़ार के बाद और बड़ी बार बार ख़बरें आने के बाद आखिरकार वफाकी काबीना की तश्कील का जो पहला मरला है वो मुकम्मल हो गया। अभी आने वाले दिनों में कोई काबीना में इजाफा कमी होगी वो बात की बात है, लेकिन फ़िलहाल जो है वो बड़े तवील इंतज़ार के बाद वफाकी काबीना तश्कील पा गई। ये काबीना क्यों बनी है, कैसे बनी है, इसमें इतनी ताख़ीर क्यों हुई, और अगर अब ये बन गई है तो क्या जो थोड़ा बहुत पार्टी के अंदर टर्बुलेंस थी क्या वो टर्बुलेंस दूर हो जाएगी। इन सारे मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए, और साथ कुछ सियासी मामलात चल रहे हैं, डे टू डे मुकदमात चल रहे हैं, हम हाई प्रोफाइल और बहुत सी चीज़ें हैं, उन पर बातचीत के लिए आज हमने दावत दी है। सियासी डेवलपमेंट्स पर नब्ज़ पर उंगली रखते हैं हमेशा अमर लियास राना मेरे साथ हैं, पुराने साथी हैं, कोलीग्स हैं। अमर साहब वेलकम आपको कहता हूँ। आप ये बताइएगा कि आम तौर पे कहा जाता है कि काबीना जो मुख्तलिफ जब होती है तो वो इत्माद का इजहार होता है कि काबीना जो है वो अच्छी है और उसमें ऑस्टेरिटी वगैरह भी होगी। जब अचानक काबीना बहुत बड़ी हो जाए तो लगता है कि कहीं दबाव है। तो आपको ख्याल है कि यहाँ ये जो मौजूदा काबीना बनी है किसी दबाव का नतीजा है, जमात के अंदर से, जमात के बाहर से? देखिए चौधरी साहब, काबीना जो है ना, एक साल से जब से पहली किस्त आई थी और बहुत 18 वज़ीर थे वफाकी, और उसमें 3 वज़राए मुमलिकत थे शायद, और एक एडवाइज़र और 2 स्पेशल असिस्टेंट थे। ज़ाहिर है ये फीलिंग तो थी कि महकमे ज़्यादा हैं और बहुत सारे लोगों को डबल चार्ज दिए गए थे। उसमें MQM वालों के पास भी डबल थे, और फिर अलीम खान साहब उनकी अपनी पार्टी के पास भी उनके पास डबल थे। फिर PMLN बहुत ज़्यादा कमी फ़ील कर रही थी। फिर इसके अंदर नुमाइंदगी जो है दूसरे सूबों की कम थी, एक वज़ीर था, जैसे खालिद मकबूल सिद्दीकी थे, उधर से जाम कमाल थे और अमीर मुकाम थे। तो अब जब KP से एडवाइज़र भी आ गए परवेज़ खट्टक, और फिर वफाकी वज़ीर सरदार यूसुफ भी आ गए, हज़ारा की भी नुमाइंदगी हो गई, बलूचिस्तान से खालिद मक्सी आ गए जो इत्तेहादी भी हैं BAP के, और नुमाइंदगी एक और बढ़ गई। तो इस तरीके से चलते चलते जो एक साल में मुशावरत हुई, फिर वो स्पेशल असिस्टेंट में मुबारक ज़ेब भी आ गए KP से, एक्स फाटा जो है उनके साथ वादा था। फिर जो औरंगज़ेब खिची, पॉलिटिकल कंपल्शंस बता रहा हूँ, कि उनको भी ओब्लाइज किया गया कि आपने हमारा साथ दिया 26वीं तरमीम में, तो हम आपको साथ दे रहे हैं। मुबारक ज़ेब को भी ओब्लाइज कर दिया उन्होंने। और अभी बेशुमार लोग ऐसे हैं PMLN के अंदर, जैसे परवेज़ खट्टक आए तो उसी शहर से इख्तियार वली खान जो PMLN के हैं, और उन्होंने परवेज़ खट्टक के शायद भतीजे को शिकस्त भी दी थी ज़िमनी इलेक्शन में। तो वो राइवल भी हैं, लेकिन और PMLN की बड़ी सिफारिश थी तकड़ी के उनके लोगों को लिया, तो वो नहीं, उन्होंने तो फिर भी ये कहा कि जी दिल शिकस्ता भी हो तब भी मैं अपनी पार्टी के साथ सर कलम कराने के लिए तैयार हूँ। एक सियासी वर्कर का यही जवाब हो सकता है। तो नुमाइंदगी तो हो गई, लाहौर से भी हो गई, कसूर से भी हो गई, मज़ीद लोग आ गए। तो ये कैबिनेट कहने को आज जब हम 2025 में बात कर रहे हैं, और अगर मैं 1992-93 में चला जाऊं तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ की कैबिनेट शायद 55-56 की ही थी। उसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स भी थे, और उसमें 4-5 बड़े नाम थे जिनका हर दफ़ा आता था कि ये अब फुल वफाकी वज़ीर हो जाएंगे। आज़म खान होती, राना नज़ीर अहमद खान, सदीक कांजू मरहूम, जिनके बेटे अब्दुर्रहमान कांजू अब वज़ीर बने हैं, कि ये फुल मिनिस्टर हो जाएंगे। मतलब बार बार आता था, फिर ये नहीं बन सके थे। फिर ये उस वक्त 97 में भी हुआ कि ये बनेंगे, फुल वज़ीर बनेंगे, नहीं बन सके थे। तो चलता रहता है। बहरहाल शहबाज शरीफ जैसा मुंतज़िम, एक तो ये कि उन्होंने ये साबित किया कि वो इत्तेहादियों को लेकर चल सकते हैं। तो उन्होंने पहले PDM की गवर्नमेंट में बहुत तनकीद हुई, लेकिन सबको अकोमोडेट किया, जिसमें अभी पीपल्स पार्टी, जिसका हम अब करेंगे कि वो तो है ही नहीं, इसके बावजूद इतनी हो गई कि पीपल्स पार्टी के लोग समझ रहे थे कि शायद हमारा चांस बनेगा। एक सवाल आ गया ना, आपने जिक्र किया पीपल्स पार्टी का, क्या इस वजह से भी ताख़ीर हुई? साल के पीपल्स पार्टी को बनाने की कोशिश की जाती रही और अभी तक तो पीपल्स पार्टी नहीं मानी। तो आने वाले दिनों में तो है इस बात की कि कोई कोशिश कामयाब हो जाए और बाकायदा तौर पर? मेरा ख्याल है कि कोई कोशिश नहीं हुई। अच्छा। मैं अपनी खबरियत की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि किसी ने ख्वाहिश जाहिर नहीं की। उसकी वजह ये नहीं है कि इनको लेना नहीं, ये एक सौदा तय हुआ। अच्छा। PMLN, पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट का आपस में गारंटर बने, जिसमें सदारत दी गई, जिसमें चेयरमैन सेनेटशिप दी गई, 2 गवर्नरियाँ दी गई, 2 वज़ारत आला। ये इसलिए 2 वज़ारत आला का मैं लफ्ज़ कह रहा हूँ कि एक सिंध उनकी थी तो पंजाब PMLN के पास थी, तो बलूचिस्तान तो एक मुआहदे के तहत ही दिया गया ना कि सब ने सपोर्ट किया। तो ये ऐसे नहीं है कि वहाँ मिनरल्स के रिच ज़खायर हों $1 बिलियन के और उसको छोड़ दिया जाए। तो मतलब आप ये समझ लें बात जो मैं कह रहा हूँ कि वो चॉइस थी पीपल्स पार्टी की आला तरीन क़यादत की, आसिफ अली ज़रदारी, तो उन्होंने मर्जी से वहाँ पर ली। और
چیف منسٹر آپ کو پتہ ہے وہ بلو آئیڈ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، خود سرفراز بگٹی صاحب وہ نگران وزیر داخلہ تھے، ان کو آخری وقت میں ریزائن کرا کے وہاں بھجوایا گیا اور پیپلز پارٹی میں شامل کرایا گیا. میں آپ کو بتا دوں مرحوم سرور کاکڑ، میں یہ جو پرائم منسٹر ہمارے نگران تھے انوار کاکڑ اور یہ خود سرفراز بگٹی مری میں جا کے مریم نواز سے پرویز رشید کی موجودگی میں ملے تھے اور انہوں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ تو ان کے ساتھ چلتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم ان سے پوچھ کے آئے ہیں، ہم PMLN میں آنا چاہتے ہیں، اعلان کیا تھا باقاعدہ. تو پھر یہ مطلب میں بتا رہا ہوں کہ یہ تھے، پھر حالات بدلتے گئے لیکن ایک اتحادی سے دوسرے اتحادی کے پاس چلے گئے. اتحادی تو اسٹیبلشمنٹ کے تھے. تو اب میں اور آپ جب بات کرتے ہیں نا، ہم نے اس ملک میں نا اسٹیبلشمنٹ کو ایک گالی بنا دی ہے، جو کہ غلط بات ہے، اس سینس میں غلط ہے. نہیں ایک حصہ ہے، ہمیں اپنی حقیقتوں کو ماننا ہے. ہماری جمہوریت میں یہ ایک حصہ ہے، جو نہیں مانتا تو تقریر کرتا رہے، اور جب مان لیتا ہے تو وہ حصے دار ہو جاتا ہے. بس فرق صرف اتنی دیر کا ہے کہ جو باہر ہوتا ہے وہ تقریر کرتا ہے، جو اندر آ جاتا ہے وہ ان کے سائڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ ایک طے ہو گیا کہ ہم نے اس سسٹم کو چلانا ہے. ایک پہلا تھا الیکشن کرانا تھا، لیکن وہ عمران خان نے چونکہ ضد کر دی 25 مئی والی، ایک دم اس نے دھمکی لگائی کہ میں لانگ مارچ کر رہا ہوں، تو نواز شریف نے لندن سے کہا کہ اب نہیں توڑنی سمجھ. اور بعد میں 2 دفعہ ان کو چانس ملا. فواد چودھری بار بار کہتے ہیں ہم نے تو یہ دیکھا سپریم کورٹ کے باہر جب شاہ محمود قریشی کو فواد نے کہا کہ جی آپ بات کریں، وہ عمر عطا بندیال نے کہی ہے بات آپ کو، تو منوایا. انہوں نے کہا میری اتنی بےزتی کی ہے خان نے، میں نے اپنی بات کرنی. وہ کہتے ہیں پہلے اسمبلی توڑو پھر تاریخ دیں. عامر صاحب یہ پیپلز پارٹی جو ہے نا، وہ اس کی شکایتیں بھی بہت ہیں. زرداری صاحب بیٹھے ہوئے لاہور میں ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں. جب یہ سارا کچھ ایک نظام کا حصہ ہے، ایگریمنٹ کا حصہ ہے، اور سنا ہے تحریری معاہدہ بھی کوئی ہے، پھر یہ ہر روز بیان آتا ہے کہ ناراض ہیں، ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے، گورنر صاحب ایک فیلر چھوڑتے ہیں، کبھی چند صاحب چھوڑتے ہیں، تو پھر یہ چاند ماری کیوں رہتی ہے ہر طرف؟ چلیں وہ چند جی کے اوپر پہلے بات کر لیتے کہ ان کے 2 مخالف، جو ایک MN جیتا ہے، دونوں وزیر بن گئے، اور وہ حوالے دیتے ہیں کہ جی چیف سیکرٹری پنجاب ایک سول سروس کا حصہ ہے، یہ فیملی الگ سے پولیٹیکل حصہ ہے. تو اب ہم ان کے ساتھ انہیں جوڑنا نہیں چاہیے. چند صاحب ہمارے بھی دوست ہیں، لیکن یہ اپوننٹ کو اس طرح کہہ دینا، وہ بھرت مختار ہوں یا سہیب ہوں، وہ اپنے پراچوں کے ساتھ لڑتے ہوئے آئے ہیں. پھر چند صاحب تو تھے بھی دوسرے منڈی باؤدین سے، وہ یہاں آئے، انہوں نے بھی ایک اپنی زندہ سیاسی حقیقت بنائی اور بڑی عزت کمائی ہے، اور آج بھی باعزت سیاستدان ہے، ایسے نہیں ہے. لیکن یہاں پہ آ کے نا تھوڑا سا وہ غصے کا اظہار کر جاتے ہیں. تو پیپلز پارٹی کا اوور آل غصہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے، قیادت نے فیصلہ کیا وزارت نہیں لینی. اب یہ سارے تڑپ رہے ہیں وزارتوں نہیں تڑپ رہے ہیں، پنجاب والے ہوں یا کچھ ہو کہ جی کچھ تو ہوتا کہ ہمارا کام شام. دیکھیں مریم نواز نے ایک اصول بنایا ہے. چند مہینے پہلے گورنر ہاؤس میں نے ایک میٹنگ ہوئی تھی پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی. اس میں انہوں نے کہا اچھا جی آپ اپنے بتائیں. انہوں نے 217 تبادلے بتائے کہ یہ ہم نے ریکویسٹ کی تھی، تو جواب آیا 97 ہم نے کر دیے. پھر انہوں نے PMLN کے دکھائے کہ آپ کے 50% زیادہ ہیں جو PMLN کے لوگوں کے کام کرنے میں پیپلز پارٹی آگے ہے، لیکن آپ نہ نمائندگی رکھتے ہیں اتنی جتنی نمائندگی PMLN کی. اور چیف منسٹر کا اپنا ایک ویژن ہے کہ ہم نے DC SP لگا دیے ہیں، آپ ان سے کام لیں ایک خاص حد میں، آپ کے حوالے نہیں کیے جائیں گے کہ جی ان کے ذہن میں ہے. جیسے سندھ میں انہوں نے ضلع دیے ہوئے ہیں یہ ضلع آپ کا، تو وہ پنجاب میں بھی چاہ رہے ہیں، ان کی قیادت تو دیکھتی ہے. اچھا پولیٹیکل ورکر کے طور پہ ہر MNA MP اور یا باثر ہو، اس کی خواہش تو ہوتی ہے نا کہ بس میرا فون جائے اور میرا کام ہو جائے. یہ اتنی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. ابھی بھی زرداری صاحب نے کیوں کہا ہے کہ بجٹ پہ دیکھیں گے، بجٹ پہ پھر تقریر شکریر ہوگی. اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ نے ذکر کیا ابھی کچھ لوگوں کا، فیصل واڈا صاحب جو ہیں اور انوار اللہ کاکڑ صاحب ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں جو کہ کہیں اور سے نظام میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے نام بھی آ رہے تھے فیصل صاحب کا کہ وہ کیوں پھر وزیر نہیں بن سکے؟ دیکھیں محسن نقوی موجود ہے نا، تیسرا نام آپ نے چھوڑ دیا. موجود ہے، نہیں موجود ہے نا، یہ جن کے ہیں ان کا فیصلہ ہوگا نا ان پہ تو لاگو. خواہش ان سب کی ہوتی ہے، اوبلیگیشن نہیں ہے. نہیں دیکھیں نا، نون کے اوپر کیا اوبلیگیشن ہے؟ پیپلز پارٹی نے جتا دیا فیصل واڈا صاحب کو، محسن نقوی صاحب کو انہوں نے جتا دیا، BAP اور سب مل کے انہوں نے انوار صاحب کو جتا دیا. تو یہ تحفے تو ہمارے پاس ہیں سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کے، لیکن ان کو کب کیسے آگے کرنا ہے تو یہ فیصلہ اسٹیبلشمنٹ نے جہاں اور بہت سارے لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ٹی وی یہ کوٹا سیاسی جماعت کا نہیں ہے، نون لیگ کا نہیں ہے، جب آئیں گے ادھر سے آئیں گے. انہوں نے نہیں ان کی جماعتوں کے اندر بھی ان کے کوٹے والے آ جاتے ہیں، کیبنٹ پورٹ فولیو میں بھی آ جاتے ہیں. ایسا ایشو نہیں ہے، چونکہ لڑائی کوئی نہیں ہے اس وقت. یہ نہ سمجھیں کہ بھئی یہ کوئی ان کو پیچھے ہٹا دیا گیا. ان کی ضرورت جب ہوگی تو پھر انہیں اس کمانڈ میں آنا بھی پڑے گا نا. اب آپ دیکھیں محسن نقوی وزیر داخلہ ہیں، لیکن وہ پولیٹیکل کوئی بات نہیں کرتے، وہ صرف وہاں بات کرتے ہیں. انہوں نے ایک انہوں نے چونکہ جرنلسٹ ہیں اور وہ نئے وزیر داخلہ بنے تھے، تو انہوں نے بلوچستان میں جا کے ایک بے وقوفانہ بیان دیا. تو یہ دیکھیں نا لوگوں کی توہین ہتک کرنے والی بات ہے. وہاں دل پہ اور زخم پہ نا بھائی رکھنے تھے، وہاں انہوں نے نا SHO کی مار، یہ نہیں چلتا.
تو یہ سیاستدان نہ ہونے کی وجہ سے تھا. تو اب آپ دیکھ لیں کہ اس کے بعد سے وہ صرف آپ کو 26 نومبر والی اس میں میڈیا ٹاک میں نظر آئے اور کہ بھئی اب آپ لوگ. اچھا یہ بتائیں کہ ایک اور جو کنٹروورسی ہے وہ ہے پرویز خٹک صاحب کی. بات آپ نے کر دی اپنی کہ اس کا اختیار کا اور ان کا کیا معاملہ ہے, ان کو کس لیے لایا گیا ہے, وہ کیا کریں گے آ کے؟ نہیں, وہ بیچارے کیوں گئے تھے؟ وہ عمران خان سے گئے تھے نا, اقتدار سے باہر تھے نا. نہیں اقتدار نہیں, آخر عمران خان کے ساتھ تو تھے نا. شکایت تو ہوگی نا. نہیں, ایک تو ان کی شکایت عمران خان سے تب تھی نا جب پہلے ان کو چیف منسٹر نہیں بنایا. یہ سیم کام وہ ہوا تھا جیسے پرویز الہی کو نہیں بنایا جاتا تھا. چودھری نثار صاحب بیچ میں آ جاتے تھے اور پرویز الہی بھی باہر, چودھری نثار بھی باہر, اور سی ایم شہباز شریف آ جاتے تھے, کبھی غلام حیدر وہیں آ جاتے. تو عمران خان نے بھی سیم فارمولہ لگایا کہ انہوں نے وہاں پہ کہیں عاطف خان کو سامنے لے آئے, کہیں پرویز خٹک کو لے آئے, اور بیچ میں سے مراد سعید کے محمود خان کو انہوں نے وزیر اعلیٰ بنا دیا. اور یہ سارے ہاتھ لگا کے دیکھتے رہے. پھر انہیں کہا گیا کہ آپ کو وزیر داخلہ بنائیں گے, اور ان کو بنا دیا گیا کیا, وزیر دفاع. اب وزیر دفاع پہ میں آپ کو ایک مرحوم ہمارے بڑے بزرگ دوست تھے راؤ سکندر اقبال, جب وہ پیٹریوٹ بنانا اور وہ مشرف کے ساتھ چونکہ کلاس فیلو تھے, گپ شپ تھی, تو انہوں نے کہا کہ راؤ صاحب آپ کیا وزارت لیں گے, میں تاریخی بات بتاؤں آپ کو. تو انہوں نے کہا جی میں ڈیفینس لوں گا. انہوں نے کہا راؤ صاحب رہنے دیں, میرے جرنیل ہی نہیں مانیں گے. انہوں نے کہا جی بس راجپوت کی بات ایک ہی ہے, میں نے کہہ دیا تو لے دیا. تو وہ بعد میں پچھتاتے رہے کیونکہ ڈیفینس منسٹری کر بیٹھا. تو وہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس اے ڈی سی ہوتا ہے, ہاں بس اس کے علاوہ نہیں. تو اب پرویز خٹک کو بھی پتا تھا کہ مجھے حلقے سے بھی باہر نکال دیا, یہ صوبائی الیکشن اختیار ولی سے ان کا بھتیجا آ گیا تھا. تو آپ یہ اندازہ کریں تو وہ زخم تو تھے. پھر ان کی جو لڑائی شروع ہوئی تو یہ بھی چھوڑ کے اپنی پارٹی کو الگ پارٹی بنانے پہ چلے گئے, ہار گئے. تو ہر بندہ چاہتا تو ہے نا سیاسی آدمی جو وزیر اعلیٰ رہا ہو, وزیر رہا ہو, تو وہ ان ہونے والی کہانی ہے. تو وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس بنا پہ کہ چلیں جی اشک شوئی کسی کی ہونی چاہیے, تو ان کو بھی لا کے کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ چلے تھے. تو ہم نے جیسے میں نے آپ کو ان کا کہا, ابھی آپ کو میلسی والے جو ہیں کھچی صاحب آ گئے نا, وہ بھی اسی لیے آئے کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا. تو 26 ترمیم منظور کرے. اچھا آخری سوال ہے کابینہ, پھر آگے چلیں گے. قرم پورا ہو جائے کرے گا اب اصل مسئلہ یہی ہوگا کہ اگر آپ 55 وزیر بنا کے جن میں سے 50 کے قریب مطلب آپ سینیٹر 5-7 نکال لیں تو 40 تو وزیر سیدھے سے ہیں نا. تو یہ اب شہباز شریف صاحب کے اوپر ایک بڑا امتحان ہوگا کہ اس, میں لفظ نہیں یوز کر رہا, لیکن اتنے درجنوں وزیروں کو کابینہ کے لیے وہاں پہ اس میں میٹنگ کے لیے اسمبلی کے اور سینٹ میں مہیا رکھیں. چونکہ یہ ہوں گے تو ان کے ساتھ اراکین اسمبلی کے کام ہوں گے, وہ بھی آ جایا کریں گے. اگر وزیر نہیں ہوتے تو اراکین اسمبلی کی بھی, کیونکہ وہ بھی اس لیے ہی آتے ہیں, نمائندگی کے تو تقریر کرنی ہے چلے گئے. اصل ہوتا ہے اپنے حلقے کے لوگوں کے کام ہوتے ہیں, وزیر بیٹھے ہوں گے تو کام بھی کریں گے. بالکل صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب ذرا آتے ہیں اس کی طرف, پولیٹیکل معاملات جو ہیں یکدم جو ہیں وہ بڑی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو رہی تھی, 9 مئی کے کیسز کی بھی, جی ایچ کیو حملہ کیسز بھی, اب لمبی تاریخیں پڑ گئی ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اپریل کے بعد فیصلہ آ جائے گا. تو یہ 2 متضاد جو ہیں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, ان کے پیچھے کیا مرحلہ؟ دیکھیں جی, میں خود یہ خبر دے چکا ہوں کہ عید اور بقرہ عید کے درمیان میں جو فیصلہ نظر آ رہا تھا پلاننگ پروسیکیوشن کی, وہ تھا کہ جی عمران خان کے فیصلہ کرا لیا جائے جی ایچ کیو حملہ کیس میں, جس میں 100+ ملزم ہیں, جس میں 8 سٹنگ پارلیمنٹیرین ہیں اور 118 جو ہیں وہ ملزمان جو ہیں, مطلب وہ ان کو مطلب یہ گواہ ہیں 100 سے زیادہ اور 118 ملزمان ہیں. تو 118 جوابات کی کاپیاں 300+ پیجز کی, جس میں 13 USB بھی شامل ہیں. یہ جو مانگتے ہیں نا کہ ہمیں CCTV دیں, وہ وہاں عدالت میں ہیں اور لے نہیں رہے, ہر چیز موجود ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی تک فیصلہ وہی ہے, لیکن آپ ذہن میں رکھیں کچھ لوگ ہمارے پاکستان میں آئے ہوئے ہیں آج کل, وہ 14 مارچ تک یہیں ہیں. تو 12 مارچ اور 11 مارچ ابھی ڈیٹ لگی ہے, شاید اگلی بھی روبکار پہ حاضری ہوگی, بس اس کے بعد پھر یہ شروع وہ اپنا وہ تو فیصلہ کر کے چلے جائیں گے نا جو آئے ہوئے ہیں. ہاں تو اس کے بعد کیونکہ یہ پھر پولیٹیکل بیانات اور لوگوں کے ذریعے روز شرلیاں جو چھٹیں گی اور خط لکھے جائیں گے, تو وہ تھوڑا سا میرا خیال ہے گیپ دینے کی ایک اثر انداز ہوتے ہیں ان کی ڈیسیژن میکنگ پہ یا سوچو بچار پہ, تو وہ گیپ دلوایا جا رہا ہے. اچھا یہ جو ایک کانفرنس ہوئی اور ایک اتحاد بنتا نظر آتا ہے, آپ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ PNA کی طرز کا اتحاد بن رہا ہے, اور جو اتحاد بنے گا اور عید کے بعد اور بڑا یہ مؤثر ہوگا اور اسٹریٹ پاور بڑی ہوگی ان کی, آپ کا انالیسس کیا ہے؟ کوئی ورکنگ اتحاد ہوگا یا صرف کانفرنس تک ہی ہوگا صرف یہ؟ چوہے صاحب آپ ذہن میں رکھیں کہ اسلام آباد کے مارگلہ روڈ پہ 2 لوگوں کے پاس تحریک تحفظ آئین پاکستان گئی, وہ دونوں اس وقت اسٹیئرنگ کمیٹی میں موجود ہیں. ان میں سے ایک نے ان سے کہا کہ جی یہ جو اب آپ کوشش کر رہے ہیں, آپ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو کوشش کرنی چاہیے تھی جب 8 فروری کے بعد ہوا تھا, 10-12 دن بعد آپ سب کے پاس آ جاتے. اس وقت بھی آپ کچھ اور کر رہے تھے. آپ نے سوچا ایک جرنیل بغاوت کرے گا, ناکام ہوئے. آپ نے سوچا جج بغاوت کرے گا, ناکام ہوئے. 26 نومبر کو عوامی بغاوت آپ کی ناکام ہو گئی. اب آپ آئے ہیں ہمارے پاس,
مطلب یہ اس سینس میں بنایا گیا. تو بیچ میں آپ نے مذاکرات کی بھی تمام کر لی. جب مذاکرات شروع کیے تو اچکزئی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو پوچھا ہی نہیں اور خود بیٹھ کے چلے گئے. لیکن اچکزئی صاحب کا چونکہ ایک موٹو ہے, وہ ایک ویژن پہ چل رہے ہیں اپنے, تو وہ دوبارہ ان کے ساتھ بیٹھ گئے. لیکن مولانا فضل الرحمان کی پارٹی جو حقیقی معنوں میں اسٹریٹ پاور رکھتی ہے اور وہ جہاں چاہیں جلوس نکال سکتے ہیں, وہ کل مبصر کے طور پہ تھے. اور انہوں نے, ان کے لوگوں نے کہا کہ 26ویں ترمیم میں آپ ہمارے ساتھ تھے. پی ٹی آئی والے, ہاں نہیں, پی ٹی آئی ہمارے ساتھ تھی, بے شک آپ انکار کریں, ہم نے آپ کی مشاورت سے کی, ہم نے ووٹ دیا, تو اس کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے اس میں اعلامیہ میں لکھا ہے تمام غیر آئینی ترامیم جو کی گئی ہیں, تو ترمیم تو 26ویں ہوئی ہے, تو اس میں شامل تھے. تو بھائی تو پھر انہوں نے تو نہیں نا سائن کرنے تھے, نہ وہ ابھی تک اتحاد کا حصہ ہوئے. اور انہوں نے اپنے جو پولیٹیکل لوازمات ہیں نا وہ لکھوا دیے ہیں اسد کیسر صاحب کو. جس دن اسد کیسر نے کھانا دیا تھا نا مولانا فضل الرحمان نے, اس دن کہا تھا کہ پہلے ہمارے معاملات پی ٹی آئی سے طے ہوں گے, پھر ہم آگے چلیں گے. لیکن اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ مطالبہ باہر جا کے یہ کرنا ہے کہ الیکشن نئے سرے سے کرائیں, حکومت گھر جائے. یہ مولانا کے دونوں لفظ ہیں. تو اب جب تک پی ٹی آئی خود یکسو نہیں نہ ہوتی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے, یہ کسی دیکھیں نواز شریف اور زرداری صاحب نے پہلے آپس میں میٹنگ کی تھی, پھر مولانا فضل الرحمان کو پی ڈی ایم کی سربراہی کے لیے تیار کیا اور میریٹ میں میٹنگ کر کے ان کو سربراہ بنا دیا. اچھا, یہ روزانہ کی بنیاد پہ اس طرح نہیں لے کے چلتے لوگوں کو, فیصلے کرتے ہیں. لوگ بڑی تنقید بھی کرتے ہیں, لوگوں کی توقعات ہیں, خاص طور پہ وہ جو سپورٹر ہیں مسلم لیگ نون کے یا اس نظام کے حامی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی خاموشی جو ہے نا وہ بہت سارے مسائل کی وجہ ہے. اگر وہ بولیں, اگر وہ آگے بڑھیں تو شاید بہت ساری چیزیں یا بہت ساری ٹربولنس سے وہ دور ہو جائیں گے. وہ کیوں خاموش ہے, یا کب تک وہ نکلنے کا؟ چلیں, ٹربولنس آپ نے بولا, اگر وہ بولیں گے تو ٹربولنس نئی کریٹ بھی ہونے کا خدشہ جب وہ بولیں گے. اچھا, کیونکہ وہ اپنی ایک خاص ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, موجود ہے. اور میرے خیال میں کہ انہوں نے ادروائز یہ فیصلہ کر لیا کہ اب وہ مریم نواز کو جب بھی کریں گے پولیٹیکل چیف آرگنائزر بنا دیا, چیف منسٹر بنا دیا. ان کے ساتھ وہ ظاہر ہے والد بھی ہیں, 3 دفعہ کے وہ وزیر اعظم ہیں, کئی دفعہ کے وہ چیف منسٹر ہیں, تو اپنا ویژن تو وہ اس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگلا مرحلہ ان کو باضابطہ طور پہ پارٹی کی سربراہی دینے کا ہوگا. ویسے تو کہہ رہے ہیں حسن اقبال بھی کہ وہ جائیں گے, لیکن یہ اگر اس طرح صوبوں میں جائیں گے اور یہی ہمیں خاموش فلموں کا دور نظر آئے گا کہ وہ بیٹھے ہیں میٹنگ میں اور ان کے نام پہ پریس ریلیز جاری ہوگی, تو وہ امپیکٹ نہیں بنتی جب تک آپ خود نہیں بول رہے. جلد سے جلد نہیں کریں گے آپ. میرا نہیں خیال کہ وہ ابھی اس طرف جا رہے ہیں, کیونکہ ابھی دیکھیں نا حکومت پنجاب میں ان کی ہے, مرکز میں ان کے بھائی کی ہے, تو وہ کس کیا ہاں جیسے اب مریم نواز نے جو ڈیلیور کیا 1 سال کے بعد, وہ بولنا بھی شروع ہوگی, لوگوں کے پاس جانا بھی شروع ہوگی. ہو سکتا ہے 5-6 مہینے اگلے میں اللہ کرے کہ پاکستان جس طرح اقتصادی طور پہ بہتری کی طرف بڑھ رہا ہے, اگر وہ ہو جائے تو پھر آپ کو کہنے کے لیے اور منصوبے دکھانے کے لیے, جیسے آذربائیجان جان کے ساتھ اگر اپریل کے اینڈ پہ سائن ہو جاتے ہیں, محمد بن سلمان پاکستان آ جاتے ہیں, جیسے یہ کراؤن پرنس کا آنا بھی غمازی ہے, تو یہ پھر اس کے بعد آپ پولیٹیکلی, کیونکہ ابھی لوگوں کے پاس وہ فروٹ نہیں پہنچا. پاکستان بچ گیا ڈیفالٹ سے, یہ ٹھیک بات ہے, لیکن عام آدمی تک مہنگائی کی کمی کے وہ کام نہیں پہنچے, رک گئی مہنگائی بڑھتی ہوئی, لیکن وہ جب تک افیکٹ نہیں آتا نا تو مؤثر پیغام نہیں ہوتا کہ جی آپ حکومت میں آپ کیا کہنے جا رہے ہیں. تو یہ لیڈرشپ کے لیے بڑا کوشچن ہوتا ہے, تو یہی وہ کوشچن ہے جس کو وہ حل کرنے کی کوشش کریں. آخر سوال ہے کہ یہ جو کیسز لگنے شروع ہو گئے ہیں, آج لگا ہوا تھا 9 مئی کا کمیشن بنایا جائے, انتخابات میں دھاندلی ہوگی, اس کی تحقیقات کری جائے, بات سن لی گئی. یہ انہی ملاقاتوں کا نتیجہ ہے جو کہ شہباز صاحب کی ملاقات بھی ہوئی, پھر اپوزیشن کا ڈیلیگیشن بھی گیا ایوان انصاف میں, اور پھر اس کے بعد یہ تاریخیں جو ہیں لگ گئی. صاحب یا افریدی صاحب چیف جسٹس ہیں, اور ان کے پاس پنجاب پراسیکیوشن نے آ کے کہا کہ حضور ہائی کورٹ میں ہماری 9 مئی کی جے آئی ٹی کو سنا ہی نہیں گیا, پنڈی میں بھی لاہور میں بھی, اور اٹھا کے ضمانتیں دے دی گئی. آپ ہمیں 2 ہفتے کا وقت دیں, ہم پوری جے آئی ٹی آپ کے سامنے لائیں گے, کیونکہ اصل کیس تو جے آئی ٹی کی رپورٹس میں موجود ہے. تو چیف جسٹس یا افریدی یہ فکرے بازی والے چیف جسٹس نہیں ہیں کہ انہیں ٹی وی پہ ٹکر چاہیے. انہوں نے 2 ہفتے دیے, آپ دیکھیں گے 2 ہفتوں کے بعد جب رپورٹ آئے گی تو بہت کچھ وہ کھلے گا جو عمران خان مطالبہ کرتے پھر رہے ہیں کہ جے آئی ٹی کے اندر وہ سب کچھ موجود ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ جی ایچ کیو حملہ کیس کا دہشت گردی کی عدالت میں موجود ہے, تو وہ سپریم کورٹ میں بھی کھلیں گی. پھر یہ بہت کچھ چینج ہوتا ہوا نظر آئے گا. بہت کچھ چینج ہو جائے گا جب حقیقی چیزیں جو ہیں وہ عدالت کے سامنے آئیں گی. بڑی تفصیل سے عامر علیہ اسرانہ صاحب نے تجزیہ دیا کہ وفاقی کابینہ کیسے بنی, وفاقی کابینہ کے بننے یا اس کے آگے بڑھنے پہ کیا اس کے پس پردہ محرکات تھے, اور اگر کوئی ناراض ہے تو بہت سے لوگ خوش بھی ہوں گے, اور اس بات کا امکان بھی ہے کہ اس تشکیل کے بعد جو مسئلہ تھا حکومت کے لیے کہ کورم پورا نہیں ہوتا وہ پورا ہو جائے گا. اور آخری اہم بات یہ کی کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اگر خاموش ہیں تو وہ اپنی بیٹی کو آگے کیا, اور اگر آگے نکلیں گے بولیں گے تو پھر ان کے بولنے کے نتیجے میں بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں پیدا ہو سکتی ہیں جس کے نتیجے میں نئے جو ہے وہ ٹربولنس پیدا ہو. اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.